बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़। मैं हूँ बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। सिचुएशन टेंस्ड होती जा रही है और इट इज़ गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड विद एवरी पासिंग मोमेंट। इमरान खान साहब ने 2 दफ़ा आज मीडिया टॉक की है, क्या कहा उन्होंने, सुन। हर कुर्बानी देने के लिए सब शहरियों को तैयार होना चाहिए। मैं इंशाल्लाह कल निकलूंगा। कोई भी रोकना चाहे हमें तो वो रोक के दिखा दे, क्योंकि कोई नहीं इसको रोक सकता। अवाम के समुंदर को कोई नहीं रोक सकता। ये हमारी अब तहरीक कल शुरू हो रही है, तब तक चलेगी जब तक इलेक्शन की डेट नहीं मिलती और ये असेंबली जाती नहीं है और ये इम्पोर्टेड हुकूमत खत्म नहीं होती। इंशाल्लाह तब तक चलेगी। और फिर ये 2 दफ़ा उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, एक सुबह के वक्त और एक फिर शाम के वक्त, दोनों में उन्होंने इदारों को भी मुखातिब किया और मुखातिब करते हुए उनसे कुछ डिमांड किया। क्या डिमांड किया ये भी सुनिए। न्यूट्रल्स आपके ऊपर भी सारी कौम देख रही है और आपके ऊपर भी जजमेंट पास होगी। मैं अपने जो न्यूट्रल कहते हैं, मैं आपको ये वाजे करना चाहता हूँ, आपकी ओथ है कि पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की खुददारी को आपने प्रोटेक्ट करना है। अगर ये मुल्क तबाही की तरफ जाता है तो आप उतने ही बड़े जिम्मेदार होंगे। ये जो हमारे खिलाफ ये जो कार्रवाई कर रहे हैं, सारी अदलिया का, ब्यूरोक्रेसी का, पुलिस का, न्यूट्रल्स का, सबका इम्तिहान है। जो भी इस अवाम के समुंदर को रोकने की कोशिश करेगा, इंशाल्लाह वो बह जाएगा। फिर आज वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी मीडिया टॉक की और उनके साथ उनके इत्तेहादी भी मौजूद थे और इस लॉन्ग मार्च के हवाले से उनका क्या कहना था ये भी सुने। ये एक फितना और फसाद मार्च है। आज कैबिनेट ने ये फैसला किया है कि इनको यहाँ पे ये फितना और फसाद फैलाने के लिए जमहूरी या लॉन्ग मार्च के नाम पे जो है इनको इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही। ये अब गालियों से गोलियों पे आ गए हैं। तो हुकूमत ने फैसला कर लिया कि इन्हें लॉन्ग मार्च करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, जो कि पहले क्लियर कट नहीं था हुकूमत का डिसीजन के क्या करेंगे। और ये भी कहते रहे हैं बहुत सारे हुकूमती अरकान पहले कि जी अगर ये पीसफुल मार्च होगा तो फिर किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होगी। अगर ये चाहते हैं प्रोटेस्ट करना पीसफुली तो वो इनका आइनी हक है। कश्मीर हाईवे पे या श्रीनगर हाईवे अब उसको कहते हैं, तो वहाँ पर वो आकर अगर करते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जब लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होगा तो फिर हुकूमत और रियासत हरकत में आएगी। लेकिन उससे पहले कुछ और हुआ कल रात को। क्या हुआ वो भी आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा और इनके कुछ चाहने वाले जो कहते रहे हैं इस मार्च के हवाले से, वो पहले देख लें। लॉन्ग मार्च खूनी हो सकता है, इस मुल्क के हालात खौफनाक हो सकते हैं। अगर कुछ करने की कोशिश की तो फिर हमसे ना पूछना, क्योंकि पाकिस्तान तुमसे नहीं संभाला जाएगा। हमने कोई कानून हाथ में नहीं लेना, लेकिन हमारा बड़ा सीधा हिसाब किताब है। आप हमसे प्यार से, इज्जत से करेंगे, आपको डबल इज्जत प्यार देंगे। आप हमारे साथ बदमाशी करेंगे, हम डबल बदमाशी करेंगे। बेहतर ये होगा कि लॉन्ग मार्च से पहले इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया जाए, और अगर आप नहीं करेंगे तमाम तर नताइज की जिम्मेदारी जो है वो आप पर होगी। पुलिस अगर लाठी चार्ज करे, टेयर गैस इस्तेमाल करे, तो मैं ये वाज़े तौर पे कहता हूँ, बाकियों का नहीं पता कि इनका जवाब ईंट से मिलेगा। अगर वो गैर कानूनी अटैक या जुल्म हम पे करें, हम वापस उन पे करेंगे। तो ये जो बयानात थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, उसकी बुनियाद पर अब जस्टिफाई कर रही है मौजूदा हुकूमत के कल रात को पुलिस की तरफ से जो रेड्स की गई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं के घरों पर या फिर कारकुनान के घरों पर, उसकी बुनियादी वजह ये थी। कल रात को क्या हुआ है वो भी पहले देख लें, उसके बाद फिर डिबेट का आगाज़ करते हैं। पुलिस वाले पुलिस वैन में डाले में आए हैं 8 बजे, और वो मेरे गेट के ऊपर से एक तो चढ़ के पार हुआ, फिर उन्होंने डाला मारा, मेरा गेट तोड़ दिया। अंदर दाखिल होके लाउंज में फिर बेडरूमों में गए हैं। उन्होंने आके हम पे बदतमीजी की है, तशद्दुद की है। पुलिस ने दावा बोल दिया, ये स्टोर रूम के नीचे एक छुपा हुआ था।
تو یہ کل رات کی صورتحال تھی. پولیس نے ریڈ کیے ہیں, دھاوا بولا ہے مختلف جگہوں پر, گھروں پر, پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور ان کے رہنماؤں کے گھروں پر, اور اس کی حوالے سے بھی احتجاج کیا. آج عمران خان صاحب نے میڈیا ٹاک کرتے ہوئے میرے ساتھ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر علی ظفر. بیرسٹر علی ظفر صاحب, بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ پیش ہوئے تھے اور ایک پٹیشن دائر کی گئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ پیسفل مارچ کرنے کی اجازت دی جائے. تو وہاں پر جو میرے علم میں بات آئی ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے ریلی کرنے کی درخواست جمع کرائی ہے. آپ نے کہا جی بالکل جمع کرائی ہے. پھر آپ جو آرڈر مانگ رہے تھے, ایک عمومی آرڈر عدالت سے کہ ہراساں نہیں کیا جائے گا, کوئی ایکشن نہیں ہوگا, تو پھر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ لوگ ایک ریٹن سٹیٹمنٹ عدالت میں جمع کیوں نہیں کرا دیتے کہ آپ لوگوں کی طرف سے کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوگا جو کہ قانون کی خلاف ورزی میں ہو. تو ریٹن سٹیٹمنٹ جمع کرانے میں کیا حرج تھا؟ پھر وہ کرایا نہیں گیا اور پھر عدالت نے فیصلہ بھی نہیں دیا. تھوڑی سی آپ کی کریکشن کر دوں, کیونکہ میں پیش ہوا تھا عدالت میں. عدالت میں ہمارا یہ موقف تھا کہ ایک آئینی حق ہے ہر پولیٹیکل پارٹی کا, ہر شہری کا, ہر لیڈر کا پارٹی کے, ہر ورکر کا پارٹی کے, کہ وہ ایک پرامن احتجاج بھی کریں, مارچ بھی کریں, گیدرنگ بھی کریں, ریلی بھی کریں, اور اس آئینی حق سے کوئی روک نہیں سکتا. لیکن ہم نے استدعا کی تھی کورٹ کو کہ آپ دیکھیں کہ ہمیں ہراساں کیا جا رہا ہے, اور ہراس کرنے کے مختلف طریقے اپنائے جا رہے ہیں. اریسٹ بھی کیا جا رہا ہے. ہماری فیملیز کی, جو ورکرز کی اور لیڈران کی فیملیز ہیں, ان کو رات کو اندر گھس کے گھر کے ان کو باہر نکالا جا رہا ہے. بچوں کو بھی اریسٹ کیا جا رہا ہے, اور مختلف تھریٹس آ رہی ہیں. تو آپ ایک ہمیں آرڈر پاس کر کے دیں کہ ہمیں آئینی حق استعمال کرنے کا ایک حق ہے ہمارا, جس اور جو حکومت ہے اور جو پولیس ہے وہ ہراساں نہ کرے, اور ہماری لبرٹی کو, جو ہمارا فریڈم ہے, اس کو کسی طرح وہ اس کے اوپر کوئی ریسٹرکشن نہ لگائے. تو عدالت نے یہ سننے کے بعد عدالت نے کہا کہ ہم نے ایک سپریم کورٹ کا آلریڈی فیصلہ دیا ہوا ہے. اس فیصلے میں ہم نے کہا ہے کہ جب بھی کوئی ریلی ہوگی تو اس ریلی کی جو ایک طرح سے پلان ہے یا اس کا جو پروسیجرز ہیں وہ حکومت بنائے گی, اور ان پروسیجرز کو ہی صرف جائے گا. ان پروسیجرز کے علاوہ وہ جو پلان ہے اس کے علاوہ کوئی حرکت نہیں ہو سکتی. اور یہ ایک رپورٹ مانگی عدالت نے, اور اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا عدالت نے, اور یہ ریٹن آرڈر میرے پاس ہے, کہ کسی قسم کا ہراساں نہ کیا جائے, کسی قسم کا لبرٹی کے ساتھ انفورس اس کو ختم نہ کیا جائے جو لبرٹی ہے. اور یہ آرڈر دے دیا تھا عدالت نے. عدالت نے ہم سے ایفیڈیوٹ نہیں مانگا. یہ پتہ نہیں کس نے رپورٹ دے دی. عدالت نے یہ ضرور کہا تھا کہ ہم نے جب 2014 میں ایک جو دھرنا ہوا تھا, آپ کو یاد ہے, پہلے بھی آپ سے بیان حلفی نہیں مانگا تھا عدالت نے؟ جی, عدالت نے بیان حلفی نہیں, ہر جگہ پہ. جی میں تو کورٹ میں نہیں تھا, تو جی میں آپ کو ڈائریکٹ بتا رہا ہوں. چیف جسٹس صاحب نے نہیں کہا کہ آپ بیان حلفی دے دیں تو ہم پھر اجازت دیتے ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں. انفیکٹ چیف جسٹس صاحب نے ہراساں نہ کرنے کا آرڈر فرما دیا ہے, اور وہ رائٹنگ میں آرڈر ہے. اور جو میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں, جو چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا, انہوں نے یہ کہا تھا کہ چونکہ انہوں نے اس کا حوالہ دیا تھا جو 2014 میں مارچ ہوا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو یاد ہے کہ اس مارچ جو ہوئی تھی اس کے بعد توڑ پھوڑ بھی ہوئی تھی, جھگڑا بھی ہوا تھا, اور ہم کوئی رسپانسبلٹی نہیں لینا چاہتے اپنے سر پہ کہ ہم کوئی ایسی اجازت دیں جو کہ بعد میں جا کے پرابلم کریٹ کرے اور لوگ کہیں آپ ذمہ دار تھے. تو ہم یہاں تک ہراساں کا, اچھا مجھے اجازت دیجیے گا, میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. ٹھیک ہے, وہ ان لافل انلیگل ہراسمنٹ کسی کی ہونی بھی نہیں چاہیے. عدالتیں اس طرح کے آرڈرز بالکل دیتی ہیں. سلیم بخاری صاحب بھی میرے ساتھ ہے, سینئر صحافی ہے. بہت شکریہ سلیم بخاری صاحب جوائن کرنے کے لیے. جو بھی معاملہ ہوا ہے سلیم بخاری صاحب, حکومت کی طرف سے پہلے یہ بیان آتا ہے, بلکہ میں سنوا دیتا ہوں کہ حکومت مختلف اوقات میں یہ کہتی رہی ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ لانگ مارچ پیسفل طور پر کیا جائے گا تو پھر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ باتوں دکھائیے گا جی. اس کے بعد جمہوری رستہ ہے ان کے پاس, جس طرح ہم نے ان کے خلاف جمہوری رستہ اختیار کیا,
وہ وہی پیسفل اور جمہوری رستہ اختیار کرے، قانون ہاتھ میں نہ لے تو بسم اللہ۔ پرامن پولیٹیکل جو بھی ان کی موو ہوگی اس کو سندھ میں بالکل نہیں روکا جائے گا۔ ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں۔ عمران نیازی صاحب جو بھی کام آئین اور قانون کے دائرے میں کریں گے اس کے لیے انہیں آزادی ہوگی۔ تو بخاری صاحب اب سوال یہ ہے کہ یہ کیونکہ بیان آن ریکارڈ ہے مختلف حکومت کے رہنماؤں کے کہ اگر وہ قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر احتجاج کریں گے تو پھر ہماری طرف سے اجازت ہے، اور آئین میں رائٹ تو ہے، رائٹ ٹو پروٹیسٹ، اور علی ظفر صاحب بھی ابھی اس کا ذکر کر رہے تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کچھ اسی طرح کی بات کی ہے، کل سپریم کورٹ میں بھی کیس لگا ہوا ہے بائی دا وے۔ لیکن ایک ڈر ہے، ایک خوف ہے ایک عام پاکستانی کے ذہن میں کہ پتہ نہیں خدا نخواستہ کل کیا ہو جائے۔ عمران خان صاحب بڑے سنجیدہ بیان دے رہے ہیں، وہ تو یہاں تک کہتے ہیں سیاست نہیں، یہ جہاد ہے۔ وہ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ جی اگر کسی کی جان کو خطرہ ہے تو میری جان کو سب سے زیادہ خطرہ ہے، لیکن ایک غلامی کی زندگی سے موت بہتر ہے۔ تو لیڈر کا جب یہ مورال ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو فالوور ہے وہ کیا سوچ رہا ہوگا، اس کے جذبات کس نہج کو پہنچے ہوں گے۔ تو یہ جو مارچ ہے آپ کے خیال میں اس کو ہونے دینا چاہیے تھا حکومت کو، اور اگر وہ پیسفلی ہو رہا تھا تو پھر اس کو ایسے ہی گزار دیتے، یا پھر یہ جو کل رات کو پولیس کریک ڈاؤن ہوا مختلف پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے گھروں پہ، جس کا انہیں بہت تحفظات ہیں، اور ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہو گیا، ایک پولیس کانسٹیبل کی ڈیتھ ہوئی ہے، اس کے حوالے سے ابھی میں شارٹس چلاؤں گا، یہ سچویشن زیادہ خراب ہوگی آپ کے خیال میں؟ دیکھیے جہاں تک ابتدا کا تعلق ہے کہ پی ٹی آئی مارچ کرنا چاہتی تھی، عمران خان صاحب نے اس کا اعلان کیا ہوا تھا، اور حکومت کی طرف سے یہ رسپانس مل رہا تھا کہ اگر آپ پیسفل مارچ کریں گے تو کوئی خرابی نہیں ہوگی۔ لیکن ماشاءاللہ جو ایڈوائزرز ہیں عمران خان صاحب کے، خاص طور سے شیخ رشید صاحب نے کہا یہ تو خونی مارچ ہونے جا رہا ہے۔ اس کے بعد باقی کی کسر خود عمران خان صاحب نے پوری کر دی جب انہوں نے کہا کہ چاہے نیوٹرل ہو، چاہے بیوروکریسی ہو، چاہے پولیس ہو، رینجرز ہو، جو بھی راستے میں آئے گا تنکے کی طرح سے بہا کے لے جائیں گے ہم اس کو۔ جب یہ سب اندیا سنا دیے جائیں تو پھر اس کو پیسفل مارچ کہنے میں ذرا تھوڑی سی تکلیف ہوتی، تھوڑی سی ہمت کرنی پڑتی ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں جی یہ تو پیسفل رہے گا، اور گارنٹیز بھی آپ دینے کے لیے تیار نہ ہوں۔ یہ بہت انفارچونیٹ صورتحال ہے۔ بیرسٹر صاحب آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، یہ جو کریک ڈاؤنز ہیں یہ ہم نے پہلے بھی دیکھے ہیں، پہلے بھی سنے ہیں، یہ ہیرس کرنے کے لیے ہوتے ہیں تاکہ لوگ اپنے گھروں سے نہ نکلیں۔ یہ نارمل ٹیکٹسز ہیں، ہر حکومت نے استعمال کی ہیں، کوئی ایکسیپشن نہیں ہے۔ لیکن اس میں یہ نہیں ہوتا کہ چھتوں پر سے گولیاں چلا کے آپ جو ہے پولیس کے لوگوں کو مار دیں، یہ ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس خونی مارچ کی نوید سنائی جا رہی تھی، لوگ اس کو اس کا نقطۂ آغاز سمجھ رہے ہیں یا اس طرح سے انٹرپریٹ کر رہے ہیں۔ کل کی صورتحال جو ہے وہ کیا ہونے جا رہی ہے اس کو پریڈکٹ کرنا تو ممکن نہیں ہے، لیکن اب حکومت دو باتوں پہ ڈٹرمنٹ نظر آتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ نہ اس اسمبلی کو تحلیل کرنا چاہتے ہیں اب، اور نہ ہی نئے الیکشن کی ڈیٹ دینا چاہتے ہیں۔ یہ تو باقاعدہ کینڈیڈ ویو ہے 13 جماعتوں کا بھی، اور اگر میں یہ جسارت کروں کہنے کی کہ جو آئینی ادارے ہیں ان کے ساتھ بھی جس کنسلٹیشن سے جس نتیجے پر پہنچا گیا ہے وہ یہی ہے کہ انڈر پریشر کسی قسم کی حکومتی ریٹ جو ہے اس کو کمپرومائز نہیں ہونے دیا جائے گا، اور یہی وجہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے اب یہ سٹانس اتنا سخت، اتنا اسٹرانگ سٹینڈ لیا ہے کہ ہم ان کو داخل نہیں ہونے دیں گے، ہم ان کو آنے نہیں دیں گے۔ وہ کیا کل ہوگا وہ تو ہم کل دیکھیں گے، لیکن اتنی ہائیلی انفلیمیبل صورتحال ہے کہ کسی طرف سے توقع سینس کی پرویل کرنے کی اس لیے نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے بات تو ان سے نہیں کرنی ہے، یہ تو طے ہو گیا، انہوں نے اپنی حکومت گوا دی، انہوں نے 4 سال میں 5 کیمرہ سیشن میں شرکت نہیں کی، انہوں نے کہا میں ان چوروں سے بات نہیں کروں گا۔ جب آپ پولیٹیکل ایجیٹیشن کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں آپ دروازے بند کر دیتے ہیں کہ میں نے بات تو کرنی نہیں ہے، تو پھر یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ کی مرضی سے سٹیج سیٹ کیا جائے گا، آپ کی مرضی پر چیف الیکشن کمیشن کو بدل دیا جائے گا، آپ کی مرضی پہ ووٹ جو ہے وہ الیکٹرانک مشینز پر ہوگا، اور باہر کے لوگ جو ہیں ان کو سب کو ووٹ حق مل جائے گا، رائٹ آف ووٹ کا۔ مطلب یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جب آپ حکومت سے باہر نکلیں اور پھر سب بخاری صاحب اگر میں آپ سے یہ پوچھوں then I have to go back to علی ظفر صاحب also۔ بخاری صاحب
مجھے بتائیے گا، ایک سوال بیچ میں لے لیں، ساتھ اپنے تجزیے میں شامل کر لیں پلیز، کہ کل اب ہونے کیا جا رہا ہے؟ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ عمران خان صاحب پشاور سے نکلیں گے، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلوس جو ہے اس کو لیڈ کرتے ہوئے میں اسلام آباد سری نگر ہائی وے پر پہنچوں گا۔ آپ کو وہ کنٹینرز وغیرہ کی خبریں آ چکی ہیں، سارے 22,000 کے قریب جو ہے وہ فورس کو طلب کیا جا چکا ہے، اور جس میں پنجاب پولیس کے 8,000 اہلکار ہیں، بلوا فورس کے 2,000 ہیں، 500 خواتین اہلکار ہیں، ایف سی کے 5,000 طلب کیے، رینجرز کے 2,000، سندھ کے 2,000۔ دفعہ 144 کا نفاذ ہو چکا ہے پنجاب میں، جس کا مطلب یہ ہے کہ 5 سے زیادہ لوگ اسمبل نہیں ہو سکتے ایک جگہ پہ۔ 100 سے زیادہ پریزن وینز کا بندوبست کیا جا چکا ہے۔ 15,000 آنسو گیس کے شیلز جو ہیں وہ اس فورس کے پاس ہوں گے۔ عمران خان صاحب کا جذبہ آپ کے سامنے ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ سیاست ہے ہی نہیں، یہ تو جہاد ہے، اور آپ نکلیں، اور اگر لیڈرز بھی پکڑے جاتے ہیں تو پھر آپ سب لیڈرز ہیں، اور پنڈی اسلام آباد اگر ہمیں نہیں پہنچنے دیا جاتا تو پنڈی اسلام آباد میں رہنے والے لوگ باہر نکلیں اور سری نگر ہائی وے پہ پہنچیں۔ دوسری طرف حکومت ایک کلیئر لائن لے چکی ہے، وہ بھی ڈٹ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ہونے ہی نہیں دیں گے یہ مارچ۔ حالانکہ میرا خیال یہ ہے کہ اگر پیسفلی ایک مارچ ہو رہا ہے تو آپ کو جہاں جو ان کی منزل ہے، وہ عمران خان صاحب نے آج گلا تو کیا، آپ کے خیال میں درست گلا نہیں ہے کہ بلاول لانگ مارچ کرنا چاہتے تھے، انہیں اجازت دی وہ پہنچے، مولانا فضل الرحمان کرنا چاہتے تھے، اجازت دی وہ پہنچے۔ اس کو شروع ہونے سے پہلے ہی آپ نے روکنا شروع کر دیا، ریڈز کرنا شروع کر دی ہیں۔ تو میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، دونوں طرف سچویشن ابھی بڑی گرم ہے، آپ کے خیال میں ہونا کیا جا رہا ہے؟ کل خدا نہ خواستہ میں اور آپ بیٹھے کوئی افسوسناک خبریں، جس طرح پولیس کانسٹیبل کا واقعہ ہوا ہے، کوئی اس طرح کی مزید خدا نہ خواستہ خبریں تو نہیں آ رہی ہوں گی؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ایک تو جہاد کی اپنی ان کی انٹرپریٹیشن ہے، یہ جہاد جو ہے ہم نے تو سنا تھا یا کفار کے خلاف ہوتا ہے یا دشمنوں کے خلاف ہوتا ہے، پتہ نہیں کس کے خلاف وہ جہاد کرنے نکلے ہیں، یہ اپنی جگہ ہے۔ دوسری طرف یہ کہ بالکل ٹھیک ہے، دونوں طرف سے پوزیشنز جو ہیں وہ ایکسٹریم کنفرنٹل پوزیشنز لی جا چکی ہیں۔ رانا ثناء اللہ از مور کیٹیگورک جب اس نے یہ کہا کہ ہم تو گھسنے نہیں دیں گے، جی ان کو آنے نہیں دیں گے، یہ تو انہوں نے بالکل کیٹیگورکلی کہہ دیا ہے۔ تو یہ صورتحال تو بالکل بہت ہی والیٹائل ہے، بالکل آپ ٹھیک سمجھ رہے ہیں، اور کل کوئی اچھی خبریں آنے کی امید بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر عمران خان صاحب جو ہیں اٹک کا برج کراس کر لیتے ہیں تو پھر پرابلم ہی پرابلم ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ حکومت کوشش کرے گی انہیں اٹک کے اوپر روکنے کی، وہاں کیا ہوگا یہ تو میں فورس ہی نہیں کر سکتا ہوں، لیکن میں نے جیسا پہلے کہا، جو میں بات کہہ رہا تھا وہ آپ نے اس کی اہمیت نہیں سمجھی ہے، کہ ایک شخص جو یہ کہتا ہو کہ بات چیت تو میں نے کر لی ہی نہیں ہے، یہ میری ٹرمز ہیں، یہ آپ کو ماننی پڑیں گی، ورنہ آپ جائیں جہنم میں، ہم آپ کو روند کے نکل جائیں گے۔ یہ سیاسی رویہ بھی نہیں ہے، نہ یہ سیاسی ایٹیٹیوڈ ہے، اور اگر اجازت دیجیے بخاری صاحب، علی ظفر صاحب کی سیاسی نہیں ہو ٹھیک۔ علی ظفر صاحب مجھے بتائیے گا، ایک تو یہی بات جو بخاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں نے بات چیت کرنی نہیں، میری ڈیمانڈ ہے اسمبلیوں کو تحلیل کر دیں، دوسرا یہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر دیں۔ یو آر اے لائر یور سیلف، اور آپ کو پتہ ہے کہ اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کی ثوابدید جو ہے وہ وزیر اعظم کے پاس ہوتی ہے۔ اگر موجودہ وزیر اعظم اور حکومت کا یہ موقف ہے کہ ہم نے ابھی نئی اسمبلیاں تحلیل کرنی ہیں، حالانکہ مجھے بھی لگتا ہے ذاتی طور پہ ان کے لیے کوئی فن رائڈ نہیں ہے، کیونکہ مشکل فیصلے انہیں لینے پڑیں گے جس سے وہ ان کی سیاست اور زیادہ غیر مقبول ہو سکتی ہے۔ سیاسی لیڈر کے طور پہ، مثال کے طور پہ وہ سبسڈی اٹھا لیتے ہیں، مثال کے طور پہ پیٹرول مہنگا ہو جاتا ہے، بجلی مہنگی ہو جاتی ہے، یا دیگر معاملات جتنے بھی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں مشکل فیصلے لیں گے، ہم اپنی سیاست کو داؤ پر لگائیں گے اور ہم آئینی مدت پوری کریں گے۔ اب خان صاحب کہتے ہیں نہیں کرنے دوں گا، نہیں کرنے دوں گا، نہیں کرنے دوں گا، تو قانونی طور پہ اس کی کیا گنجائش ہے؟ ایز اے لائر واٹ ڈو یو سے؟ جی دیکھیں، میں آپ کو ذرا 2 مہینے 3 مہینے پہلے لے جاتا ہوں، جب ہماری حکومت تھی اور اسی طرح پروگرامز ہو رہے تھے، پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی الگ ہو چکی تھی، لیکن اپنی ان کی ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ یہ حکومت ہٹ جائے، ریزائن کر دیں، ختم کر دیں، ان کو الیکشن کرائیں، اور اس کے لیے وہ جگہ جگہ پروٹیسٹ کر رہے تھے، اور بار بار مولانا فضل الرحمان صاحب بھی، پی ڈی ایم بھی، پیپلز پارٹی بھی اسلام آباد کا رخ کر رہے تھے، اور یہی ڈیبیٹ ہوتی تھی کہ ان کو روکا جائے یا نہ روکا جائے۔ میرا موقف اس وقت بھی بڑا واضح تھا، بڑا کلیئر تھا، آپ کے پروگرام پہ بھی میں نے 2-3 بار کہا، اور میں نے کہا کہ یہ حق ہے ہر ایک کا، آئینی حق ہے کہ وہ پروٹیسٹ کریں، بے شک ڈیمانڈ ان کی صحیح ہو یا غلط ہو، لیکن ڈیمانڈ کرنا اور پبلک تک لے کے جانا اور پبلک کی اس میں شمولیت ہونا، وہ بالکل ان کا حق ہے۔ صرف ان کا ایک ذمہ داری ہوتی ہے پروٹیسٹرز کی کہ اپنے مارچ کو وہ پرامن رکھیں،
اور اس کا فیصلہ کہ پرامن ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کا فیصلہ صرف اس کے بعد ہی ہو سکتا ہے جب پروٹیسٹ ہو جائے یا جب پروٹیسٹ ہو رہی ہو۔ کل کے واقعے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ 3 دن پہلے جو بخاری صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے، علی ظفر صاحب، جی نہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں اس بات پہ آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر پیسفل کوئی مارچ ہو رہا ہے تو ایک جمہوری ملک میں پیسفل مارچ کو ہونے دینا چاہیے۔ آئی ایم ود یو آن دیٹ، مجھے اس میں آئی ایم ویری کلیئر آن دیٹ۔ اور جو ڈیمانڈ ہے کہ وہ یہ الیکشن کرائیں، یہ بھی ایک جائز ڈیمانڈ ہے، بے شک اس کو آپ کہیں کہ قانونی نہیں ہے، قانون کے طریقہ کچھ اور ہوتا ہے، لیکن پروٹیسٹ کرنا اور ڈیمانڈ کرنا۔ اب اگلا سوال بھی میرا سن لینا، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی پروٹیسٹ پیسفل ہے، آئی ایم ویری کلیئر کہ اس کو ہونے دینا چاہیے اور وہ ہو، بٹ دا کویشچن از کہ آپ کے اپنے لیڈرز یہ کہہ رہے ہیں نا، وہ شیخ رشید صاحب نے کہا کہ یہ خونی مارچ ہوگا، یہ ملک خانہ جنگی کی طرف جائے گا، یہاں پہ خون ریزی ہوگی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اسی طرح کی باتیں اور بھی پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے لیڈرز نے کہی ہیں۔ تو ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ مطلب کہ ایک پارٹی اور اس کے شیخ رشید صاحب کی اپنی پارٹی ہے، بہرحال وہ لوگ جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ خونی مارچ ہوگا، وہ سول وار کی بات کریں، وہ ریاست کو چیلنج کرنے کی بات کریں، ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرنے کی بات کریں، تو جواب میں ریاست پھر کچھ بھی نہ کرے۔ جی دیکھیں، جہاں تک میری تشریح ہے ان کی، سب نے کیا کہا، انہوں نے یہ کہا کہ ہم پرامن مارچ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ انتشار پھیلائیں گے، اگر آپ اس کو روکنے کی کوشش کریں گے، اگر آپ اس میں کوئی کسی قسم کی ایسی غیر قانونی حرکت کریں گے، تو پھر ہو سکتا ہے لوگ چونکہ ادھر بڑے چارجڈ ہیں وہ ریٹیلیٹ کریں، اور میں اسے ایگری کرتا ہوں۔ اگر حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایک پیسفل مارچ اگر ہو رہا ہے تو اس کو بلکہ فیسیلیٹیٹ کریں، اس کو سیکیورٹی دیں تاکہ وہ پیسفل رہیں۔ اگر حکومت یہ جو کل واقعہ ہوا ہے رات میں، وہ کانسٹیبل کی جو ڈیتھ ہوئی ہے، اس کی جو موت واقعہ ہوئی ہے یا شہادت ہوئی ہے، آپ کہیں گے کہ وہ شہادت ہوئی ہے یا آپ کہیں گے کہ نہیں وہ شہادت نہیں ہے؟ کیونکہ پرویز الہی صاحب نے بڑا ایک عجیب سا سٹیٹمنٹ پاس کیا، میں آپ کو سنوا دیتا ہوں، سنوائیے۔ شہید کیڑی گل تو کوئی ڈاکو پھڑن گئے سن؟ آپ کسی کے گھر چور ڈاکو جب جاتے ہیں، کسی کو کیا پتا ہے کہ یہ چور ہے، ڈاکو ہے، اور اس کی بیٹی ہے، اس کی بہنیں ہیں، بہو ہے، اس کی بیوی ہے، آپ اس کے گھر اس طرح دروازے توڑ کے جائیں گے تو وہ کیا سمجھے گا کہ ڈاکو آ گئے؟ اور ڈاکو کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ ہوا ہے اس کے ساتھ۔ کیا کہیں گے علی ظفر صاحب اس بات پہ؟ دیکھیں جی، میں تو اس کا بڑا ایک سمپل جواب کہوں گا کہ اگر کسی نے جان بوجھ کے اس طرح مارا ہے، چاہے کوئی غلط اریسٹ کرنے بھی آ رہا ہو، تو پھر وہ کنڈیمیبل ہے اور اس کو سزا ہونی چاہیے اور سزائے موت ہونی چاہیے، یہی ہمارا قانون کہتا ہے۔ لیکن اگر کوئی کسی نے جان بوجھ کے نہیں کیا، اگر وہ کسی کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے، وہ سیلف ڈیفense میں ضرور گولی چلا سکتا ہے۔ تو میرے خیال سے اس انسیڈنٹ کا انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ اگر کوئی پولیس افسر اریسٹ کرنے آ رہا ہے، بے شک غلط اریسٹ ہو، بے شک اللیگل اریسٹ ہو، آپ کو اریسٹ دینا پڑتا ہے۔ آپ ٹھیک ہے کسی قسم سلیم بخاری صاحب، ٹھیک ہے میں سمجھ گیا جی۔ سلیم بخاری صاحب، علی ظفر صاحب نے مناسب بات کی ہے کہ ٹرائل ہونا چاہیے، ٹرائل تو ہونا چاہیے، انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اس میں پتہ لگے گا سیلف ڈیفense ایکسرسائز کرتے ہوئے گولی چلائی گئی تھی، کیا یہ سیلف ڈیفenس پروپورشنیٹ تھا؟ کیونکہ یہ علی ظفر صاحب کو پتہ ہے کہ سیلف ڈیفenس کا پروپورشنیٹ ہونا فورس کا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ ایک پولیس والا آیا ہے، وردی والا بندہ ہے، وہ آپ کے گھر پہ ریڈ کر رہا ہے، وہ اللیگل ریڈ بھی کر رہا ہے، تو یو ڈو ناٹ ہیو دا رائٹ کہ آپ اس کے اوپر گولی چلا دیں اور گولی بھی اس کے سینے پہ مار دیں جس سے اس کی موت واقع ہو جائے۔ لیکن چلیں بہرحال وہ قانون کی بات کر رہے ہیں، میں سمجھ سکتا ہوں ایز اے لائر وہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن جو پرویز الہی صاحب نے کہا ہے، ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ میں شہید کس بات سے کہوں، دوسرا انہوں نے اینڈ میں کنکلوڈ کر دیا ہے کہ جو ڈاکو کے ساتھ ہونا چاہیے وہی ہوا ہے اس کے ساتھ، اور ان کے خیال میں مناسب ہو گیا ہے۔ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ میرے خیال سے سینیٹری ڈیمانڈز کے ان کے اس بیان کو اس قابل نہ سمجھا جائے کہ اس کے اوپر کوئی تبصرہ کیا جائے۔ وہ بالکل ان ہیومن قسم کا، پتہ نہیں کس موڈ میں تھے چودھری صاحب، اس طرح کی بات نارملی کرتے نہیں ہیں کیونکہ بہت ہی دھیمے مزاج کے آدمی ہیں وہ، اور خود بھی چونکہ چیف منسٹر رہے ہیں، لہٰذا خود بھی انہوں نے جو کارروائیاں کی ہوئی ہیں وہ لوگوں کی فراست اور فہم سے باہر نہیں ہے، ابھی تک لوگوں کو یاد ہے، یاد ہونا چاہیے ان کو کہ ان کے دور میں بھی لوگ سیڑھیاں ڈال ڈال کے اندر گھروں میں گھسے تھے۔ وہ میں زیادہ اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ اگر تو میں جو میرے بھائی نے بیان دیا ہے میں اس کے اوپر تھوڑا سا عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اگر تو یہ آئسولیٹڈ ایونٹ رہتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اس کی انویسٹیگیشن ہو کے
اور صحیح بندے کو اس کی قرار واقعی سزا مل جانی چاہیے. لیکن اگر یہ اب خدا نہ خواستہ سلسلے سے سلسلہ جڑا چلا جاتا ہے کہ اور جگہ بھی فائرنگ کے واقعات ہوتے ہیں, اور جگہ بھی پولیس کے خلاف یا لا انفورسر کے خلاف اسی طرح کے حملے ہوتے ہیں, اسی طرح کا نتیجہ نکلتا ہے اس کا کہ کچھ ہلاکتیں ہو جائیں, اس کی کوئی معافی نہیں ہے. وہ بالکل آپ نے درست کہا کہ وہ چاہے غلط بھی ایکشن کر رہے ہوں, آپ کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ آپ اسٹیٹ وے ان کے اوپر فائرنگ کر کے ان کو جان سے مار دیں. یہ سب کچھ جو ہے اس کے اوپر پانی پھینکنے کی ضرورت ہے, اس کے اوپر پیشنس کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن بظاہر بالکل ٹھیک ہو گیا. بخاری صاحب بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے, علی شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے. ایک بریک لینا, بریک کے بعد واپس آئیں. ویلکم بیک ٹو آواز. اس سے پہلے میں اگلے گیسٹ کی طرف جاؤں, میں چاہتا ہوں ایک دفعہ دوبارہ پرویز الہی صاحب نے آج جو کانسٹیبل کل رات کو بڑا افسوسناک واقعہ ہوا اور اس کی شہادت ہوئی ہے, اس کے بارے میں کیا کہے, یہ ذرا دوبارہ سنیں. شہید کیڑی گل تو کوئی ڈاکو پھڑن گئے سن. آپ کسی کے گھر چور ڈاکو جب جاتے ہیں, کسی کو کیا پتا کہ یہ چور ہے, ڈاکو ہے, اور اس کی بیٹی ہے, اس کی بہنیں ہیں, بہو ہے, اس کی بیوی ہے. آپ اس کے گھر اس طرح دروازے توڑ کے جائیں گے تو وہ کیا سمجھے گا کہ ڈاکو آ گئے, اور ڈاکو کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ ہوا ہے اس کے ساتھ. اب وہ شہید کانسٹیبل کے گھر میں جو آج ہم نے دیکھے ہیں مناظر کو حرام مچا ہوا تھا, وہ تو اپنی جگہ پہ 5 بچوں کا وہ باپ تھا. اور ایک پولیس کانسٹیبل کی لائف بڑی ٹف ہوتی ہے, بہت ٹف ہوتی ہے. ڈیوٹی آورز بڑے ٹف ہوتے ہیں, 24 گھنٹے کی ڈیوٹی, آپ کو نہیں پتہ چلتا کب آپ کو فوری طور پہ طلب کر لیا جائے. پھر تنخواہ آپ کی بڑی مناسب سے ہوتی ہے. اس مناسب سی تنخواہ سے وردی پہننے کے بعد آپ نے آرڈرز فالو کرنا ہے, بیکاز آپ ڈسپلنری فورس کا حصہ ہوتے ہیں. اور ایک ڈاکو میں اور ایک پولیس کانسٹیبل, مثال کے طور پہ مان بھی لیں کہ اگر وہ غیر قانونی ریڈ کر رہا ہے کسی بھی پاکستانی شہری کے گھر پہ, بڑا فرق ہے. ایک ڈاکو ہوتا ہے, ایک پولیس کانسٹیبل ہوتا ہے. وہ بہرحال پولیس فورس کا حصہ ہوتا ہے. وہ غلط آرڈرز بھی ہوں تو فالو کرنے کا پابند ہوتا ہے. وہ اپنے تئیں فیصلے نہیں کرتا, اس کو کسی نے کہا ہوتا ہے, یا اس کے ایس پی نے کہا ہے, ایس پی کو آئی جی نے کہا ہے, آئی جی کو چیف منسٹر نے کہا ہے. اگر آپ اس کو ڈاکو کے ساتھ کھڑا کر دیں اور آپ کہیں کہ جو ڈاکو کے ساتھ سلوک ہوا تھا وہی اس کے ساتھ, تو یہ آپ کی ڈیفینیشن ڈاکو کی ہے. آپ کے بارے میں بھی بہت سارے لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں. آپ کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہہ دیا تھا ایک زمانے میں عمران خان صاحب نے. یہ اور بات ہے کہ پھر آپ ان کے منظور نظر بھی ہو گئے. تو اگر آپ کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو سمجھتے ہوئے خدا نہ خواستہ کوئی اسی طرح سے تشریح کرتا کہ ڈاکو کے ساتھ جو سلوک ہونا چاہیے وہ سلوک خدا نہ خواستہ کوئی سمجھتا کہ ہونا چاہیے, تو بہت غلط ہو جاتا نا. ایسے تو نہیں ہو سکتا. آپ پولیس کانسٹیبل کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک ڈاکو کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے وہی اس کے ساتھ سلوک ہوا ہے. اگر آپ کو ذرا بھی ترس نہیں آتا تو اس کی بچی کو دیکھ لیں ذرا, وہ کیا کہہ رہی ہے. میرے پاپا بولے تھے آپ نے رزلٹ میں فرسٹ آنا ہے اور آپ نے بڑی ہو کے پولیس بننا ہے. میرے پاپا بہت اچھے تھے. یہ اس کی بچی تھی بیچاری جو کہ کہہ رہی تھی, وہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے, لوگ ڈوب جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں, تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں. تو بہرحال ہماری سیاست کچھ عجیب و غریبی ہے. شیلا رضا صاحبہ نے, ہمیں پیپلز پارٹی سے, شیلا رضا صاحبہ بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے. پہلا سوال آپ سے یہ, آپ لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر یہ پیسفل مارچ کریں گے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ہم ان کو بلکہ فیسیلیٹیٹ کریں گے. لیکن ابھی ایسا کیا ہوا کہ کل رات کو ایک دم کریک ڈاؤن ہوا. اس کریک ڈاؤن کے نتیجے میں بہت ہی ناخوشگوار واقعہ پنجاب پولیس کے کانسٹیبل کی ڈیتھ کا بھی سامنے آ گیا. اس کے اوپر بھی اپنی انٹرپریٹیشنز ہیں, اینڈ آئی کین ٹیل یو انٹرپریٹیشنز بدل بھی سکتی تھیں. جب سائڈ سوئچ ہوتی ہیں ان پارٹیوں کی تو انٹرپریٹیشنز بھی سوئچ ہو جاتی ہیں. تو ایسا کیا ہوا کہ پولیس کریک ڈاؤن کرنا پڑا, حکومت کو یہ فیصلہ کرنا پڑا, اس کی وجہ سے سچویشن اور کمپلیکیٹڈ ٹینسڈ ہو گئی ہے. اب کل کیا ہوگا؟ بہت شکریہ احتشام. بحیثیت ایک پولیٹیکل ورکر کافی دفعہ ایسا ہوا کہ گھر پہ ریڈ ہوئی اور 3 دفعہ تو مجھے اٹھایا بھی گیا اور 1 دفعہ ریڈ سے پہلے میں نکل گئی تھی. تو یہ کوئی اچھی بات ہم نہیں سمجھتے. اور جب پہلی دفعہ ریڈ ہوئی تھی مجھے اٹھایا گیا تھا تو میرے ساتھ میرے بھائی, میرے مرحوم کزن, سب کو اٹھا لیا تھا. یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ ان لوگوں نے, مطلب میرے بھائی وغیرہ اپنے کمرے میں تھے, جیسے لڑکے جو ہیں وہ شارٹ پہن کے سوتے ہیں اس طرح کے کپڑوں میں تھے. دسمبر کی 27 تھی
اور میں نے بڑی مشکل سے ہی چادر لی تھی. تو بحیثیت پولیٹیکل ورکر, یہ ہم پولیٹیکل ورکر اس کو بڑا گھناؤنا قدم کہتے ہیں, لیکن یہ ایک ڈیسائیڈڈ تھا کہ اگر یہ پرامن مارچ کریں گے تو یہ رائٹ ہے کسی بھی پارٹی کا, پولیٹیکل پارٹی کا یا کسی بھی شخص کا, کہ اس کو اس کا ڈیموکریٹک رائٹ دیا جائے. لیکن وزیر داخلہ سابق تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ خونی مارچ ہوگا اور وغیرہ وغیرہ, لیکن پھر یہ بات بھی سن لی گئی کہ پولیس کو نشانہ بنایا جائے گا, اور پھر اس کا عملی مظاہرہ بھی کیا. تو یہ سمجھ آ گیا تھا کہ اس سے پہلے کہ قتل عام ہو, جیسے کہ انہوں نے بھی اپنی حکومت میں 2 دفعہ پوری عوام کو یرغمال کر دیا تھا, ہم ان کے ہاتھوں یرغمال تو نہیں ہونے دے سکتے تھے. تو یہ سوچ کر ہی جو ہے یہ کیا گیا, اور سندھ میں دفعہ 144 لگائی گئی. اور وہاں پر بھی اگر یونیفارم میں کوئی ایک شخص گیا تھا, کوئی بات نہیں, اریسٹ دے دیتے ہم. میں نے کہا نا کہ میں نے لڑکی تھی اس وقت میں نے ایک دفعہ صرف میں شادی کے بعد ایک چھاپے میں پکڑی گئی, باقی ایک میں وقت سے پہلے ہٹ گئی تھی. تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ یونیفارم میں آپ کے یہاں آئیں اور آپ اس پہ گولی چلا دیں اور کہیں کہ ڈاکو آیا تھا. یہ جو لاجز ہوتے ہیں نیشنل اسمبلی میں, یہ MNS کے گھر ہوتے ہیں, فیملیز ہوتی ہیں. وہاں سے کیا برآمد ہوا تھا, لیکن وہاں پر دروازے بھی توڑے گئے تھے. کسی نے کوئی اگر چاہتے تو وہاں پہ جوابی حملہ ہو سکتا تھا, کیونکہ گیٹ کی سیکیورٹی بھی بریچ ہوئی تھی اور ہو سکتا تھا بہت کچھ. یا پھر سندھ ہاؤس پہ جب اٹیک کیا گیا تو گو کہ وہاں پہ ممبرز نہیں تھے, اور وہ 400 پولیس والے بھی نہیں تھے جن کو کہا جا رہا تھا کہ سندھ سے وہاں پہ ہیں. اس کے باوجود بھی وہاں پہ لوگ رہ رہے تھے اور وہاں پہ بھی جوابی کیا جا سکتا. لیکن کوئی ایسا رد عمل نہیں آیا, آپ کہہ رہے ہیں کوئی ایسا رد عمل نہیں. بالکل, نور عالم کے گھر سے بھی جوابی فائرنگ ہو سکتی تھی. نور عالم کے گھر سے بھی جوابی فائرنگ ہو سکتی تھی. بلوچ KP وغیرہ میں اسلحہ رکھا جاتا ہے, اور یقیناً کہ میرے گھر پہ بھی جو گارڈ ہے, اگر کوئی یہاں پہ آئے گا تو یہ اس کا رائٹ ہوگا کہ وہ سیلف ڈیفینس میں یہ کرے. لیکن یہ یونیفارم میں تھا, یہ یونیفارم میں طور پر اس کے. جی میں عرض کر دوں ایک اور چیز بیفور آئی موو آن, آپ سے اگلا سوال کروں. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا جی کہ وہ سیلف ڈیفینس گھر کے اندر, تو گھر کے اندر سیلف ڈیفینس جو ہوتا ہے وہ قانونی طور پہ پہلے پڑھ لیں کہ سیلف ڈیفینس ہوتا کیا ہے اور اس کا پروپورشنیٹ ہونا کتنا ضروری ہے. اور اگر آپ کو جان کا خطرہ ہے کہ آپ ابھی بس گئے تو اس کے جواب میں آپ نے پھر پروپورشنیٹ فورس جو ہے وہ استعمال کرنی ہوتی ہے. تو یا تو ہمیں بتائیں کہ پولیس کی طرف سے کوئی فائرنگ ہوئی تھی. اگر تو اس پولیس کانسٹیبل کی طرف سے کوئی فائرنگ ہوئی تھی تو پھر بالکل ٹھیک ہے, سیلف ڈیفینس میں ادھر سے بھی دوسری طرف سے بھی گولی چل گئی. اگر پولیس نے جاتے ساتھ ہی وہاں پہ فائر کھول دیا تھا, آپ کے کسی بندے کو فائر لگا ہے تو لگا ہوگا نا, آیا ہوگا سامنے, بتائیں کسی بندے کو فائر لگا, کسی کو کوئی خراش آئی. میں کہتا ہوں کہ پولیس کا وہاں پر جانا بھی غیر قانونی ہوگا. کوئی دیوار اگر پھلانگی ہوگی وہ بھی غیر قانونی ہوگا. بٹ دیٹ ڈز ناٹ گیو یو دا رائٹ ٹو شوٹ دیٹ پرسن آن دا بیسس آف سیلف ڈیفینس. یہ سیلف ڈیفینس نہیں ہے, یہ آپ نے ایکسیڈ کر لیا ہے سیلف ڈیفینس کے پرنسپل کو. بہرحال شیلہ رضا صاحبہ, مجھے یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب نے آج 2 دفعہ حوالہ دیا, اور اس سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ جب میرا دور حکومت تھا آپ لوگ لانگ مارچ کرنا چاہتے تھے, بلاول صاحب کراچی سے چلے تھے لاڑکانہ سے اور ادھر پہنچ گئے تھے, ہم نے تو کسی کو نہیں روکا تھا. تو ہم بھی پیسفل مارچ کرنے جا رہے ہیں. آپ کو کیسے پتا ہے کہ یہ پیسفل نہیں ہوگا؟ آپ ہمیں ہمارا جو آئینی حق ہے وہ کرنے سے روک رہے ہیں, اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ اچھا, بلاول صاحب کی مارچ میں آپ نے پورے سندھ سے جب گزر رہے تھے اس وقت تو ٹھیک ہے کہ ہماری حکومت سندھ میں جیسے ہی ہم پنجاب میں داخل ہوئے تھے ہمیں بھی کچھ رکاوٹیں آ رہی تھیں, ایسی بات نہیں ہے. ہم نے ایک ہی روڈ مانگا تھا جانے والا اور GT روڈ تھا, لیکن ہمیں وہاں پہ بڑے بڑے مطلب یہ کہ چیئرمین کی ٹرک سے پہلے جو ہیں وہ 2
मोबाइल होती थी सिक्योरिटी की, उसके बाद चेयरमैन का ट्रक होता था, लेकिन उन्होंने ऐसे वहाँ पे भूसे के ट्रक खड़े कर दिए थे कि एक वक्त में एक चीज़ गुजरे और सब चले। अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो आपने भी तो नहीं करना ना। मैं एक बात कह रही हूँ, नहीं मैं एक बात एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नहीं मैं एक बात कह दूँ। बाथरूम और पेट्रोल पंप सारे बंद थे, और जब हम मुल्तान पहुंचे तो चेयरमैन की गाड़ी आते ही इन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉलीज मिला के हमारे सबके रास्ते बंद कर दिए थे। हमारी तरफ से कोई ऐसी मज़ाहमत, मैं ये नहीं कह रही कि हम गलत कर रहे हैं, उन्होंने किया, लेकिन हमारी तरफ से आपको वो नहीं इस तरह से शोर नज़र आया, क्योंकि एक तो उसकी कवरेज भी कम थी, लेकिन आपने ये नहीं सुना कि वहाँ पे लोगों को इतना मारा गया कि ये हो गया वो हो गया। अब सीधी बात यह है कि आपका वज़ीर दाखिला जिस दिन उसने ये कहा कि खूनी मार्च होगा और ये होगा वो होगा, इमरान साहब को शटअप कॉल तो देनी चाहिए थी कि शेख रशीद आपका मेरी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है, और वो ख़ुद भी कहते हैं कि मैं तो इमरान की वजह से हूँ, मैं पीटीआई नहीं हूँ, लेकिन आपने ये चीज़ जाने थी। और फिर उसके बाद जो है ये बात सामने आई है, ये बात लीक हुई है कि पुलिस निशाना होगी, पुलिस निशाना होगी, ये बात लीक हुई है इनके हाथ से, और वो हो गई। अच्छा, कहाँ से लीक हुई है? आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? ये शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ हैं, मैं उनसे यही सवाल पूछ लेता हूँ, लेकिन क्या सोर्स है इस इन्फॉर्मेशन का जो आप कह रही हैं? इसमें जो है यही, मेरे पास तो कोई सोर्स नहीं ना। देखें, मैं तो सुबह सिंध में बैठी हूँ, आपने भी कहा लेकिन मुख्तलिफ जो जी मैं वही बता रही हूँ कि मुख्तलिफ आप व्लॉग्स वगैरह देख रहे हैं, तो उसमें ये बात व्लॉग्स की बुनियाद पे तो नहीं कर सकते ना ये व्लॉग। शाह महमूद साहब बहुत शुक्रिया मुझे के लिए। शाह महमूद साहब ये बताइएगा कि डोंट यू थिंक दैट सैनिटी मस्ट प्रिवेल? ये कल रात को भी वाकया हुआ है पुलिस कांस्टेबल का, जो कि बड़ा अफसोसनाक है। वो परवेज़ इलाही साहब का अजीब सा स्टेटमेंट आया। फिर गवर्नमेंट ये कह रही है अभी कि जी कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है कि पुलिस को निशाना बनाया जाएगा। कौन कह रही है? ये अभी शैला रजा साहिबा कह रही थी मेरे शो में, मैंने उनसे सोर्स पूछा। झूठ बोल रहे हैं जी, झूठ बोल रहे हैं। अच्छा। और दरोगोई कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए, मन घड़त बातें कर रहे हैं। हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है, हम पुरअमन लोग हैं, तसादुम हमारी पॉलिसी नहीं है। हम आ रहे हैं अपना नुक्ता नज़र पेश करने, अपने आईनी और कानूनी हदूद के अंदर रहते हुए। पुरअमन एहतजाज हमारा आईनी कानूनी हक है। बिल्कुल ये गलत बातें कर रहे हैं, ये सारा बात का पतंगड़ बनाने वाले हैं। इस वक्त पीपल्स पार्टी ने इतना मनफी रोल अदा किया है, और आज मुल्क जिस भंवर में फंसा हुआ है, और मुस्लिम लीग का एक बहुत बड़ा तबका इलेक्शंस के लिए तैयार था, ये नहीं होने दे रहे, क्योंकि इनका इलेक्शन में कोई दिलचस्पी नहीं है। इनको पता है कि इन्हें हासिल वसूल कुछ नहीं होना, अगले इंतखाबात में इनका कोई चांस नहीं है। पंजाब में इनकी पार्टी खत्म हो गई है, KPK में ये है नहीं, पाकिस्तान में इनकी कोई हैसियत नहीं है, सिंध में भी ये सुकड़ते जा रहे हैं राइट इनटू सम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ। लेकिन इस वक्त सवाल कल के लॉन्ग मार्च का है जो आप करने जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने कहा पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जुलूस लेकर मैं पेशावर से निकलूंगा। अब हुकूमत की तरफ से कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। उन्होंने आज अलल ऐलान ये कह दिया है कि हम ये मार्च नहीं होने देंगे, क्योंकि उनको लगता है कि सवाल है किस बुनियाद पर? वो कहते हैं शेख रशीद साहब ने कहा था खूनी मार्च है। पर किस कानून के तहत लगा रहे हैं? पब्लिक इनकन्वीनियंस कॉज कर रहे हैं, एक न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, पूरे मुल्क की इकोनॉमी को उन्होंने दांव पर लगा दिया है, अरबों का नुकसान कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं ये कंटेनर्स क्यों लगा रहे हैं? जब हम कोई खुदा ना खास्ता कोई वहां दंगा फसाद करने नहीं आ रहे, हमारा कोई ऐसा तोड़ फोड़ का इरादा नहीं है। क्यों? आप तो कुछ दिन पहले कह रहे थे हम इनको आने देंगे, कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी, अगर ये पुरअमन रहते हैं तो कोई मसला नहीं है। हमारे 3.5 साल में आपके ये बिलावल साहब तशरीफ नहीं लाए थे, आपकी मरियम नवाज नहीं आई थी, मौलाना फजल रहमान नहीं आए थे, हमने कोई रेड किए, हमने गिरफ्तारियां की, आए बात की चले गए, हमने कुछ नहीं कहा। इनको क्या हो गया? इनके हाथ पांव क्यों भूल गए? अच्छा मुझे ये बताइएगा, लेट्स सपोज कि आप वहाँ पर पहुँच जाते हैं, वो एक अलहदा सिनारियो है, लेकिन अगर अटक के करीब वो कहते हैं कि पुल क्रॉस कर लिया तो उसके बाद इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा,
وہاں پہ ریزسٹنس اگر فیس کرنی پڑتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے جلوس کو، جس کو عمران خان صاحب خود لیڈ کر رہے ہوں گے، تو پھر آپ لوگوں کا لائے عمل کیا ہوگا؟ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کی ذمہ دار یہ حکومت ہوگی جو بالکل بوکھلاہٹ کا شکار ہے اور ان کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، ان کا دم اکھڑا ہوا ہے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ 2 ڈیمانڈز ہیں نا آپ کی جی، کہ اسمبلیوں کو تحلیل کریں اور فوری طور پہ الیکشنز کی ڈیٹ اناؤنس کریں، تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ بیٹھ کے بات کر لی جائے؟ کوئی ایک وفد پاکستان تحریک انصاف کا موجودہ حکومت کے ساتھ مل جائے؟ اپنے ارادے کا اظہار کرتے، شہباز شریف صاحب اناؤنس کرتے کہ ہم الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں، پبلک اسٹیٹمنٹ دے دیں، ہم مل کو بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہیں۔ اچھا، لیکن آپ کہتے ہیں کہ پہلے کوئی ایسا سٹیٹمنٹ آئے کہ وہ ارلی الیکشنز کرانے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ لوگ یہ کہتے ہیں آپ لوگ بیٹھ کے بات کرنے کے لیے ہی تیار نہیں ہیں۔ گزارش یہ ہے، ان کے ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور چبانے کے اور ان کے ماضی کا ریکارڈ ہم سب کے سامنے ہے۔ اگر ان کی نیتیں صاف ہے اور الیکشن کے لیے تیار ہے تو کہنے میں قباحت کیا ہے؟ اچھا، بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ صاحبہ آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے، آپ جس طرح سے بھی رسپونڈ کرنا چاہیں پلیز۔ میں اس طرح ریسپونڈ کروں گی کہ جھوٹ وہ ہوتا ہے جس کو وہ یو ٹرن کہتا ہے ان کا قائد، بتنگڑ وہ ہوتا ہے جو سائفر کو جو ہے اپنے خلاف سازش کہتا ہے، اور دروغ گوئی یہ ہوتی ہے کہ جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے یہ کیا اور بتانے میں زیرو، بتانے کے لیے کچھ نہیں آج 3 سال 8 مہینے بعد، اور یہ کہتے ہیں کہ آج شہباز شریف اناؤنس کر دیں۔ جب شہباز شریف اسمبلی میں تھے، جب زرداری صاحب اسمبلی میں تھے، آپ نے کبھی یہ سمجھا کہ آپ کو ان سے بات کرنی ہے؟ آپ کا ٹائم ختم ہوا۔ اور ہاں، میں نے جن ویلاگرز کو سنا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ صحافی اپنی سورس نہیں بتاتا، اور یہ آپ بھی کہتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان کا یہ ارادہ تھا کہ پولیس کو نشانہ بنانا ہے۔ میں نے کوئی گورنمنٹ کا نام نہیں لیا جو چبا کے پیر صاحب بات کر رہے تھے۔ اگر آپ اپنی دیکھیے، نہیں جی، انہوں نے کہیں حکومت سے ہی سنا ہے، کچھ سنا ہے جہاں سے ان کی بھی یہ رائے ہے کہ اس کے بعد یہ ہوا ہے۔ آپ بھی اپنی ریسورس نہیں بتائیں گے تو بھائی میں نے تو جھوٹ بولا نہیں، جھوٹ تو وہ بول رہے ہیں۔ نہیں جی، میں اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کا پارٹ نہیں ہوں، اور فیڈرل جو ہے ہوم منسٹر نے جب یہ ڈیسیژن لیا ہے اور یہ بات۔ چلیے، بہت شکریہ شیلا صاحبہ کرنے کے لیے، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے، بہت شکریہ شو دیکھنے کے لیے۔ اللہ کرے کہ معاملات ٹھیک رہیں اور ہم کوئی بری خبریں کل نہ سنیں۔ انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔